Hello everybody, Namaskar. I'm so happy कि मुजफ्फर चौधरी जी from the channel Perfect Reaction दोबारा आए हैं बहुत अरसे बाद. ये एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, आपको पीछे नजर आएगा. माशाल्लाह, he's reached more than 100,000 सब्सक्राइबर्स. मैं तो अब देखती भी नहीं हूँ कि आपका तो बढ़ ही जा रहा है. माशाल्लाह. तो आपका जो पीछे YouTube का बटन है, बल्कि आप उसके ऊपर ना माशाल्लाह लिखवाएं ताकि नजर ना लगे. तो आप बहुत अच्छा करें, आपका बहुत अच्छा काम है. आप शुक्रिया. दूसरे चैनल्स पे भी जाते हैं, ऑफ कोर्स यू बेस्ड इन पाकिस्तान एंड आपको कौन नहीं जानता. सो बहुत टाइम हो गया ऑफ कोर्स कि आप आए चैनल पे. एंड मैं जानना चाह रही थी कि 2-3 दूसरे लोगों से भी मेरी बात हुई ये बलूचिस्तान को लेके कि पाकिस्तान में जो हो रहा है. एंड आई डोंट नो, आप वहां पर रहते हैं, सिचुएशन क्या है पाकिस्तान की? सिचुएशन बहुत ख़राब है. ये आज से ख़राब नहीं है, ये ख़राब उसी दिन से हुई थी जब मुशर्रफ ने भुट्टी साहब को शहीद किया था. मैं शहीद ही बोलूँगा, मेरी बात शायद बुरी लगे किसी को. देखें, एक ज़्यादती करें आप किसी के साथ, और ज़्यादती करने के बाद अगर वो कहते हैं ना कि मारना भी है तो रोन भी नहीं देना. ये पंजाबी की ये मिसाल है कि आप किसी को मारते भी हैं और जब वो रोता है तो उसको फिर रोने नहीं देते. तो यही बात हुई थी बलोचों के साथ कि उनको मारा भी गया और फिर जब वो रोए उनको फिर रोने भी नहीं दिया गया. और उसके बाद में फिर ये मामलात बढ़ते गए और जो जो इसके ऊपर बोलता गया वो मिलता नहीं गया. मिसिंग पर्सन वाला मामला हुआ. मिसिंग पर्सन पे बहुत सारे लोगों ने जो है बात करने की कोशिश की, वो भी चुप हो गए. एक्चुअली देखिए, जब सच को सच कहने का हौसला ना हो किसी को तो फिर इस तरह के मसले बढ़ते हैं. पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मैं उनको इसमें कसूरवार ठहराऊंगा कि उन्होंने कभी भी सच का साथ नहीं दिया. देखिए, कोई भी जो स्टेट है उसकी कोई भी पॉलिसी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है. बलूचिस्तान को लेकर हमारी पॉलिसी जो है वो, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हमने देखा कि तालिबान को लेकर हमारी पॉलिसी ठीक नहीं थी. हमने अमेरिका के कहने पर जो है वो पराई जंग को अपने अंदर समेटा और उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं. इसी तरीके से देखिए, छोटे छोटे मसले होते हैं जो जिनको अगर एड्रेस ना किया जाए तो वो मसले बढ़ते जाते हैं. क्या मसला था कि वो लोग ये कहते थे कि ये जो मिनरल्स जो हैं ये हमारे यहाँ से निकलते हैं, इनके ऊपर हमारा हक है. सुई गैस के मकाम पर सुई निकलती है और वहाँ पर सुई गैस नहीं है. उनका जो मुतालबा है वो जायज़ है. वहाँ के लोग कहते हैं हमें पीने का साफ पानी चाहिए, तो इसमें कौन सी गलत बात है. वो कहते हैं कि जी हमारे जो पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, हम उनको उठाकर जो है वो दूर दराज जो है वो इलाकों से लेकर पंजाब जाते हैं या कराची जाते हैं. हमारे अपने सूबे के अंदर जो है वो अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, तो इसमें क्या गलत बात है. वो कहते हैं कि जी हमारे बच्चे जो है वो जो लाखों बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, हमारे यहाँ पर स्कूल होने चाहिए, हमारे कॉलेजेस होने चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए. हमारे बच्चे, मैं फैसलाबाद में इधर जीसी यूनिवर्सिटी में जब इंटरव्यूज़ करने जाता हूँ तो अक्सर बलोच जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनसे बात होती है, तो वो यही रोना रोते थे. ये तो आप अब काम शुरू हुआ, मैं तो 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि वो तब से रो रहे थे कि हमें ये मसले, हमारे ये मसले, हम कहाँ पर जाएं, हमारी कोई बात नहीं सुनता. अगर हम बात करते हैं तो हमें उठा लिया जाता है, अगर हम कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है. तो ये मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमारी स्टेट से भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है, उनको ठीक भी किया जा सकता है. मारंग बलोच आई इस्लामाबाद, हमने उसके साथ जो ख़वातीन थी, वुमेन्स थी, बच्चे थे, क्या सलूक किया हमने. इतने दिन वो वहाँ पर बैठी रही कि मेरे साथ आओ, मुज़ाकरात करो, मेरी बात सुनो. वो जो उनके साथ छोटी बच्चियां थी, वो अपने बाप की तस्वीरें उन्होंने उठाई हुई थी. वो बहन थी जिसका कई सालों से भाई गायब था, वो अपने भाई की तस्वीर उठा के बैठी थी, वो रो रही थी. कोई एक वहाँ आगे बढ़ता, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, हमारा कोई मिनिस्टर जाता, उन बच्चियों के सर के ऊपर हाथ रखता, कहता कि नहीं तुम हमारी बहन हो, अगर तुम्हारे भाई के साथ कुछ हुआ है तो मैं पता करता हूँ. उनको यही बता दे कि भाई वो जिंदा नहीं है, वो अब वापस नहीं आएगा, अगर वो जिंदा है तो उसको भाई छोड़ो, उसको वापस भेजो. तो ये इस तरह के मसले जब बढ़ते, मैं ये नहीं कहता कि ये सारे लोग जो हैं वो बीएलए के साथ अटैच है, लेकिन बीएलए को एक वहां पर स्पेस मिल गई इन्हीं वजहों से, इन्हीं हमारी गलतियों की वजह से, हमारे उनको हकूक ना देने की वजह से बीएलए को एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वहां पर एक सपोर्ट भी मिल गई और स्पेस भी मिल गई कि वो अब बीएलए जो भी काम कर रहा है
وہاں پر لوگ اس کے خلاف نہیں اٹھ رہے. پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا تھا کوئی بھی دہشت گردی کا, تو وہاں کے لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے, بولتے تھے کہ ہاں یہ کام غلط ہوا, لیکن اب لوگ چپ ہیں, اب لوگ اس کے خلاف نہیں بولتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, ابھی بھی ہم اگر چاہیں, ہماری اسٹیٹ چاہے, ہماری گورنمنٹ چاہے, تو ایک تو سیدھی سی بات ہے, بلوچستان کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے. وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بولی لگی ہے, وہاں پر ہر سیٹ کی بولی لگی, بولی کے حساب سے وہ لوگوں نے سیٹیں خرید کر وہاں پر حکومت بنی, کروڑوں اربوں روپے کے وہاں پر جو ڈیلنگ ہوئی ہے. تو اس طرح کی حکومت سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ جو پیسہ دے کر اور وہ خرید کر سیٹیں وہ حکومت میں آئیں, پاور میں آئیں, اور وہ اس طرح کے مسئلوں, ان کو تو اپنی پیسے سے غرض ہے. وہاں پر دیکھیں نا کہ وہ جو لوگ ہیں, سردار ہیں, جتنے سردار ہیں وہ امیر سے امیر تر ہو گئے, جتنے جو ہیں وہ ایم این اے ہیں, ایم پی اے ہیں, منسٹرز ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کروڑوں پتی, اربوں پتی ہو گئے. لیکن عام عوام جو ہے وہ پینے کے پانی سے محروم ہے, وہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے, وہ پانی پینے کا جو تعلیم کی وجہ سے, جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان کی وجہ سے وہ وہاں پر پرابلم کا شکار ہے. تو آپ وہاں پر سہولتیں دیں, انفراسٹرکچر وہاں پر دیں, وہاں پر میڈیکل فیسلٹیز دیں ان کو, اس کے بعد میں پھر آپ ان سے بات کریں کہ بھائی یہ دیکھو ہر چیز ہے. اب آپ کا کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں, یا آپ میں سے لوگ نکل کر جو ہے وہ بندوق اٹھائیں. لیکن پہلے ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں نا, بعد میں ہم ان کی بات کریں. تو یہ سارے مسئلے, بلوچستان کے اس وقت مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. آئے دن اٹیک ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ ٹرین کے اوپر اٹیک ہوا, ہائی جیک کیا گیا لوگوں کو. اگلے دن کوئٹہ کے اندر 3 بڑے بلاسٹ ہوئے, اور اس سے اگلے دن نوشکی کے اندر دیکھے کانوائے کے اوپر اٹیک ہوا. تو یہ چیزیں رک نہیں رہی. یا تو ہونا کہ ایک اٹیک ہوا تو آپ نے کنٹرول کر لیا ساری چیزیں. یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے بہت بڑا, ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کا فیلئر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر رہ کے ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ سارا کام وہاں پر ہو رہا ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں اٹیک کے بعد میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے دہشت گردوں کو مار دیا. ہم نے پہلے کیوں نہیں روکا ان کو کارروائی کرنے سے پہلے کیوں نہیں ختم کیا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں, بہت ساری ہماری پالیسیز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو ٹھیک کریں گے تو ٹھیک ہوگا, ورنہ یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ گمبھیر ہے. آپ نے بہت انٹرسٹنگ باتیں کری, اینڈ آف کورس میرے پاس سوال کافی سارے دماغ میں آ رہے ہیں, بیکاز ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ پاکستان نے انویسٹمنٹ وہاں کیوں نہیں کرا, یہ نوبت کیسے کیوں آنے دی کہ لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ آپ وہاں سے ریسورسز لے کے دوبارہ وہیں انویسٹ کر نہیں رہے ہیں. تو یہ کیوں نہیں کر رہا پاکستان انویسٹ وہاں پر, لائک وہ ناانصافی ان لوگوں کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ دیٹس واز دی فرسٹ کوسچن. دین دی ادر کوسچن از, آپ نے جو سوال اٹھایا کہ یس انٹیلیجنس کو لے کے اینڈ پھر ڈیفینس کو لے کے بھی سوال اٹھتا ہے کہ ڈیفینس کس ٹائپ کی کہ اٹیکس ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں آپ کے انٹیلیجنس سروس کیا کر رہی ہے. تو یہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ فرسٹ اف وی ٹاک اباؤٹ دی انویسٹمنٹ, کیوں نہیں کر رہا پاکستان وہاں پر؟ دیکھیں پیسہ تو جا رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ تو جا رہا ہے, لیکن پیسہ دیکھیں وہ بات وہی ہے نا کہ وہاں پر جو آپ کی ڈمی آپ نے جو حکومت بنائی ہے, جو وہاں پر جو لوگ پاور میں ہیں ان کی پرائرٹی میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کریں یا اس ملک کے لیے کام کریں. ان کی یہی ہے کہ جتنا پیسہ آ جائے گا ہم ہڑپ کر جائیں, اور وہ ہڑپ کر رہے ہیں. جو جتنے بھی وہاں پر بڑے بڑے سردار ہیں جو اس وقت منسٹر بنے بیٹھے ہیں, یا وہاں پہ جو سی ایم ہے, وہ سارے کے سارے ان کی یہی کوشش ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے اگر کوئی فنڈ یا کوئی بھی چیزیں آ رہی ہیں, وہ بجائے یہ کہ لوگوں کو ان کے اوپر لگے, کوئی اسکول بنے, کوئی کالجز بنے, کوئی ہاسپٹلز بنے, یا کچھ روڈز بنے, وہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, حکومت کو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ڈمی گورنمنٹ جائے, ہماری مرضی کی حکومت بنے, تو پھر ٹھیک ہے, ہم بھی وہی کام کرتے ہیں. ہم بھی جو ان کا پیسہ جو آ رہا ہے وہ بھی لوگوں تک نہیں پہنچے, ہم اپنی جیبیں بھر لیں. تو پیسہ تو ہماری جیبوں سے, ہمارے ٹیکسز کا پیسہ تو وہاں پر جا رہا ہے, لیکن وہ لوگوں پہ اوپر نہیں لگ رہا. وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ساری کی ساری ان جو لوگ ہیں وہاں پر بیٹھے, جو پاور کے اندر ہے, ان کی جیبوں میں جا رہا. تو یہی وجہ کہ عام بندہ پھر وہاں پر پریشان ہے. دوسری بات رہے گی کہ جو ہم نے پہلے دیکھا کہ وہاں پر جو کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے, یا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, جنرل آصف غفور تھے شاید, یا میں سوری نام بھول رہا ہوں, وہ ان کی جب پوسٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے بہت سارا پیسہ وہاں سے بنایا. انہوں نے پوری کی پوری فوڈ چین جو ہے وہ
آپ کو پتا ہوگا کہ وہ بنائی تھی انہوں نے. تو وہ جب دیکھیں جب آپ کے من میں لالچ آ جائے گی, آپ کی سوچ جو ہے وہ یہی ہوگی کہ ہم نے پیسہ بنانا ہے, ہم نے اس ملک کو نہیں ٹھیک کرنا, تو پھر اس طرح کا کام ہوگا. یہ معذرت کے ساتھ ہمارے نہ تو پولیٹیشنز وہاں پر ہمارے ملک کے ساتھ, ہمارے اس صوبے کے ساتھ مخلص ہیں, اور نہ ہی پیچھے ہم نے دیکھا کہ کچھ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے وہاں پر, جو پوسٹنگ جن کی ہوئی تھی, انہوں نے بھی وہاں پر جو ہے وہ بہت لوٹ مار مچائی اور لوگوں کو بالکل کچھ ریلیف ان کی طرف سے نہیں ملا. یہ ساری چیزیں پھر آگے آتی ہیں, اب وہ کر کے وہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں, یہ سارے پولیٹیشین جو سارے جو اس طرح کے لوگ ہیں, اور بھگتتے ہم ہیں یا جو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ بھگت رہے. تو پنجابی کو دیکھیں نا, انہی کی نفرت کی وجہ سے پنجابیوں کو وہاں پر روکا جاتا ہے, بس سے اتارا جاتا ہے, ان کا آئی ڈی کارڈ دے کر ان کو مار دیا جاتا ہے. ابھی بھی ٹرین کے اندر جو لوگ تھے ان کو اس وجہ سے مارا گیا کہ ان کے آئی ڈی کارڈ پہ ان کا جو ایڈریس تھا وہ پنجاب کا لکھا ہوا تھا. تو اس میں مظفر کا کیا قصور ہے؟ اگر جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ جو ہیں وہ 80% اگر پنجاب سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے بلوچستان کے اندر زیادتی کی, میں مانتا ہوں زیادتی کی, لیکن اس میں عام ایک جو فیصل آباد کا رہائشی ہے وہ اگر بلوچستان کے اندر چلا گیا تو اس بیچارہ کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہیں. میں اب ٹریول اگر کرنا چاہوں بلوچستان کا تو میں یہاں سے رحیم یار خان سے آگے نہیں جا سکتا, ادھر سے میں ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے نہیں جا سکتا. یہ صورتحال ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے حالات سنگین ہو چکے ہیں. آپ یہ سب ہونے سے پہلے آپ کبھی گئے ہیں بلوچستان؟ جی میں ایک دفعہ گیا تھا, کافی سال پہلے گیا تھا, ایک دفعہ کوئٹہ میں گیا تھا. بڑا پرسکون علاقہ تھا, بڑا خوبصورت علاقہ, بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نہ اس علاقے کی قدر کی ہے, نہ ان لوگوں کی قدر کی ہے. ہم نے جو ہے نا اپنے پاؤں کے اوپر, اپنے ملک کے اوپر ان کو جو ہے وہ لہو لہان کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم سب کا قصور ہے, ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ آپ جب کسی کو کسی کا حق نہیں دیں گے وہ کب تک چپ بیٹھے گا؟ آخر کسی نہ کسی دن تو وہ بولے گا. تو یہی وجہ کہ آج وہ لوگ بول رہے ہیں. That's sad. And جو آپ نے بتایا جو ٹیررسٹ دوسری بھی جو پلاٹس ہوئے ہیں, ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, تو آپ لوگوں کی جو انٹیلیجنس سروس ہے وہ کر کیا رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو جو خیبر پختونخوا کے اندر ایک انہوں نے سٹارٹ کیا ہے آپریشن بدر کے نام سے, جو ٹی ٹی پی کے لوگوں کے خلاف جو آپریشن ہوگا وہ زمینی بھی ہوگا اور فضائی بھی آپریشن ہوگا. لیکن بلوچستان کے اندر حالات کچھ الگ ہیں, جو وہاں کے جو لوکیشن کے حساب سے, کیونکہ بی ایل اے کے لوگوں کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ بی ایل اے کے لوگ کہاں پر ان کے ٹھکانے ہیں, کہاں پر وہ ہیں اور کدھر سے وہ آتے ہیں. یہاں پر تو ٹی ٹی پی کے کچھ ایریاز ہیں خیبر پختونخوا کے, انہوں نے آج وہاں پر پولیس نے آپریشن کر کے ان کے جو ٹھکانے ہیں ان کو تباہ کیا ہے. لیکن یہاں پر ابھی تک ہم نے دیکھا بلوچستان کے اندر کوئی ابھی تک اس طرح کی کاروائی سٹارٹ نہیں ہوئی, کوئی آپریشن سٹارٹ نہیں ہوا. لیکن جب تک دو ہی چیزیں, یا تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کریں, مذاکرات کریں, یا آپریشن کریں. اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور انتظار کریں گے کہ وہ آپ کے اوپر اٹیک کریں, آپ اپنا ڈیفینس کریں گے اور اس کے اوپر آپ بعد میں ان کو جو اس کا جواب دیں گے, تو پھر اس طرح کا کام نہیں رکے گا. ابھی تک تو ہماری جو لوگ ہیں, ہماری جو ایجنسیز ہیں, ہماری جو اسٹیٹ ہے, وہ اسی چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ کب ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے, اس حملے کو ہم روکیں گے اور ان کے اوپر اٹیک کریں گے. بھائی دو ہی چیزیں, یا تو ان کے ساتھ بیٹھو, ٹیبل کے اوپر بیٹھو, ان سے بات کرو, وہ کہتے کیا ہیں, وہ ان کی کچھ دے لے کے آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملات کو سیٹل کریں, یا پھر آپ یہ ہے کہ سیدھے ہو جائیں, جیسے انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے آپ ویسے ہی آپ بھی بندوق اٹھا لیں, تو کچھ کریں. لیکن ابھی تک ہمیں کچھ اس طرح کی پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پالیسی نظر نہیں آ رہی کہ کچھ انہوں نے فیصلہ کیا ہو کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. Yes, it's very slow and it's very sad. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سچویشن, آپ کے جو گٹ فیلنگ کیا ہے کہ آپ لوگ یونائٹڈ رہ پائیں گے پاکستان میں, یا آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ شروعات ہے پاکستان کی ٹوٹنے کی؟ دیکھیں میں ایز اے پاکستانی تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا, میں ایک پیٹریوٹ پاکستانی ہوں, محب وطن پاکستانی ہوں, اور میں اس ملک کے لیے اگر میری جان بھی کہیں ضرورت پڑے گی تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں, اور میں کبھی بھی اس چیز کو تصور میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ پاکستان کے ٹکڑے ہوں یا پاکستان کبھی ٹوٹے. ہم نے دیکھے 71 میں ہماری غلطیاں تھیں, بھٹو صاحب کی غلطی کی وجہ سے, اور یہ ملک ٹوٹا. ابھی بھی ہم ادھر ہی جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ بندہ ایک دفعہ جو ٹھوکر پڑے تو اس کو اگلی دفعہ وہ ٹھوکر نہیں پڑنی چاہیے.
تو ہمیں ایک ٹھوکر پڑی 71 میں, ہم نے ان لوگوں کو ان کے رائٹس نہیں دیے تھے. یہی کام ہم بلوچستان کے اندر کر رہے ہیں, سیم وہی چیز ہے. لیکن کب عقل آئے گی, کب ہمیں شعور آئے گا؟ میرے خیال میں جو ہے آج میں بہت, مجھے ایک چیز کی مایوسی ہوئی دیکھ کر کے. مجھے یہ تھا کہ جتنے حملے ہو رہے ہیں, جتنے اٹیک ہو رہے ہیں, ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہمارے جو سی ایم ہیں یا ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں, ان کی کچھ سوچ بدلی ہوگی. وہ سوچیں گے کہ ہم بیٹھیں اس مسئلے کو کیسے حل کریں. تو آج انہوں نے جو ہے وہ پورے پاکستان سے جو چینی کے بڑے بڑے ڈیلرز ہیں ان کو بلایا اور بولا کہ جی آپ چینی کے ریٹ کیسے کم کریں گے. تو بھائی آپ دہشت گردی کے بارے میں کب پوری ملک سے جو پارٹیز ہیں آل پارٹی کانفرنس بلائیں, پورے ملک آپ کی کسی سے بنتی ہے نہیں بنتی, لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہت خراب ہے, بہت خراب ہے. جتنی ہم سوچ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ سچویشن خراب ہے. اگر آج بھی ہم اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, یہ پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹی بھی اگر اپنے اپنے ایجنڈے کو سامنے رکھیں گی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. میں کہنا نہیں چاہتا, دیکھیں میں بار بار یہی کہوں گا کہ یہ ملک جو ہے وہ اس کو نہیں ٹوٹنا چاہیے, لیکن اگر ہم نے روش نہ بدلی, اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. Well, thank you for letting us know about this topic. آپ کو آخری میں کچھ اور پوائنٹس بولنے ہیں about this topic? جی دیکھیں, بات تو یہی ہے کہ ہر صوبے کے اندر مسئلے ہوتے ہیں, ہر صوبے کے اندر پرابلم ہوتی ہے. جیسے پنجاب کے اندر بھی بہت سارے ایشوز ہیں. یہاں پر کچھ مذہبی جماعتیں ہیں وہ سر پکڑ رہی ہیں بہت زیادہ. کچھ مائنورٹی جو ہے اس کے ایشوز ہیں پنجاب کے اندر. سندھ کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں, جیسے ہم نے کہا. بلوچستان کے اندر تو جیسے اب تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا, خیبر پختونخوا کے اندر. لیکن جو ایک پولیٹیکل سچویشن کو دیکھ کے کچھ بڑے پولیٹیکل جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ایک اپنا ایجنڈا طے کرتے ہیں, وہ سوچ بچار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم اس بحران سے ہم نے کیسے نکلنا ہے. مجھے کسی بھی پارٹی, وہ خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو, خواہ وہ نون لیگ ہو, خواہ وہ عمران خان کی پی ٹی آئی ہو, کسی بھی پارٹی سے کچھ اس طرح کے لوگ آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ وہ جو کہیں کہ ہم نے اس بحران کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کس طریقے سے مسئلوں کو حل کرنا ہے. تو ایک جو ہے وہ بحرانی سی کیفیت ہے. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اتنے جو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہوتا ہے, وہ مذاکرات کی طرف وہ نہیں بڑھتے ہوتے. تو اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو جو کردار ادا کرنا چاہیے, مجھے وہ کردار ہوتا نظر نہیں آ رہا. اگر یہ پارٹیز آگے نہیں بڑھی, یہ اپنی چیزوں, اپنے مفادات کے لیے ہی, اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے یہ سارا کچھ کرتی رہی, تو اس ملک کو جو ہے وہ مزید ہم بحران ہوتا ہوا دیکھیں گے. میں یہی کہوں گا کہ خدا را اپنے جو ملک کے لیے سوچیں, اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے سوچیں. آپ کا ملک اس وقت جل رہا ہے تو خدا را اس کو جو ہے وہ بچا لے. تھینک یو. اینڈ آف کورس میں بھی خود چاہتی ہوں کہ پاکستانی لوگ اینڈ پاکستان اچھا کریں, یو نو, اینڈ آگے بڑھے, مگر سیڈلی مجھے کوئی انڈیکیشن نظر نہیں آ رہی ہوپ کی. امید پہ تو خیر دنیا قائم ہے, مگر ایک ہوتا ہے کہ چلو کوئی ایک بندہ ایسا ہے, لیڈر ہے یا کوئی کچھ ہے, پارٹی اچھی کرے گی. یہاں پر پوری مایوسی لگتی ہے پوری پاکستانی سچویشن کو لے کے. لائک آئی فیل ویری بیڈ بیکاز ہر انسان جو اس دنیا میں ہے اس کو پورا حق ہے کہ اچھی زندگی کا, اینڈ پاکستان کے لوگوں میں بھی ٹیلنٹ ہے اینڈ آگے بڑھ سکتے ہیں. مگر سیڈلی جو ملک کے حالات ہیں, جو اپرچونٹیز ہیں, اور پھر جس طریقے سے پاکستان کے لوگوں کی مینٹالٹی بھی اس طریقے سے عجیب قسم کی بن گئی ہے. اگر میں دوسرے لوگوں سے ملاؤں, جو میں تو پوری دنیا گھوم چکی ہوں, تو مجھے پاکستان کے لوگ بڑے عجیب لگتے ہیں ان سب لوگوں میں سے. امید ہے کہ پاکستان کے لوگ پاکستان اپنے آپ کو امپروو کر پائے گا, because it's not good for anyone. It's very sad to hear about this. مجھے خوشی نہیں ہوئی یہ سب سن کے. It's very very bad and sad to hear this. But anyways, thank you so much کہ آپ آئے چینل پہ, امید ہے کہ آپ دوبارہ بھی آئیں گے, and I will see you next time. Thank you so much for coming. Thank you. بہت شکریہ. Thank you.